समुंदर के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था। उसके पास एक बाल्टी थी, बड़ी बाल्टी उसने रखी हुई थी, और एक और छोटा बर्तन था, उसमें से जाता था, समुंदर में से पानी लाता था और बूंद बूंद करके उसे दूसरी बाल्टी में डाल रहा था, बड़ी बाल्टी में। तो किसी ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहने लगा कि मैं समुंदर का पानी नाप रहा हूँ, बूंद बूंद करके, कतरा कतरा करके, देखता हूँ कितने कतरे हैं, फिर एक बाल्टी भरेगी, फिर अंदाज़ा लगाऊंगा। जो देख रहा था वो हंसने लगा, कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, दुनिया में कभी कोई ऐसा हुआ है जो समुंदरों के पानी को, समुंदर एक थोड़ी है, कई हैं, समुंदरों के पानी को लेके कतरा कतरा तो गिने और फिर बताया कि समुंदर में इतना पानी है। इससे ज़्यादा भोलापन या बेवकूफ़ी कहो ये होगी कि कोई ऐसी कोशिश करे कि खुदा की ज़ात के बारे में सब कुछ बता सके। शुरू भी नहीं कर सकता कोई। शुरुआत करने की भी जो जसारत करता है, हिम्मत करता है, थोड़ी देर के बाद वो खुद अपने आप पर हंसता है। जब उसे थोड़ी सी भी रोशनी मिलती तो उसे अपने ऊपर हंसी आती है, और फिर हंसता है और खुदा के ज़ुर रोता और कहता, मुझ पर रहम कर, कौन जान सकता है तुझे, तू कौन है, तेरी अज़मत के बारे में, तेरी सीरत के बारे में, तेरी खूबियों के बारे में कितने नाम दिए हैं, मगर वो सब तेरी खूबियों के नाम हैं। तू कौन है? वो तो तेरी खूबियां हैं, उसे कौन जान सकता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि जिस तरह इंसान अपने आप में लाचार है, बेबस है, उसकी तहदीदात हैं, उसकी हुदूद हैं, एक हद तक वो जान सकता है और उसके बाद वो कुछ नहीं जान सकता। जैसे इंसान की हद है, वैसे ही ये सच है कि खुदा बेहद है और उसकी कुदरत बेहद है। वो जो चाहे कर सकता है, वो अपने आप को जाहिर कर सकता है। हम उसे बेपर्दा नहीं कर सकते, वो अपने आप को बेपर्दा कर सकता है, वो नकाब उतार सकता है। किसकी जसारत है कि उसका नकाब उतारे, लेकिन वो उतारता है और उसने उतारा है और उसने अपना जलाल जाहिर किया है और उसने इंसान पर तरह तरह से अपने आप को जाहिर किया है। तमाम दुनिया पर, मुल्कों में, कौमों और तरह तरह की ज़बानें बोलने वालों पर, इंसान पर उसने अपने आप को जाहिर किया है, क्योंकि इसी में उसका जलाल है, इसी में उसकी शान है और इसमें उसकी रहमत है, उसका रहम और उसका तरस है। और इससे बढ़कर ये कि उसके अपने दिल की आरजू है, तमन्ना है, खुशी है, ये उसकी मोहब्बत का तकाजा है कि जिस इंसान को उसने इस प्यार से पैदा किया जो बयान से बाहर है, उस पर अपने आप को इस तरह जाहिर करे कि ना सिर्फ वो उसकी खूबियों को बयान कर सके, बल्कि उसके साथ गहरा ताल्लुक पैदा कर सके, रख सके, ताल्लुक रख सके, उसे जानकर, समझकर, उसकी मेहरबानियों को पहचान कर फिर रज़ाकाराना खुशी के साथ अपने आप को सुपुर्द करे। इसलिए नहीं कि कोई खौफ है कि अगर हमने खुदा को ना माना तो वो हमें बर्बाद करेगा, खौफ की वजह से नहीं, किसी लालच की वजह से भी नहीं कि अगर हमने खुदा को मान लिया तो फिर खुदा की ये बरकत यहां मिलेगी और वो बरकत वहां मिलेगी।
اس قسم کا کوئی رشتہ نہیں، محض اس لیے کہ اسے جان کر، اسے پہچان کر، اس کی محبت کو جان کر، اس کی رحمت کو پہچان کر، اس کے جلال اور اس کی خوبصورتی کو جان کر، اور پھر خود انسان گر جائے اس کے سامنے اور پھر اپنی عشق کا اس طرح اظہار کرے، اپنی محبت کو خدا پر اس طرح ظاہر کرے کہ اسے کہے کہ میری زندگی میں میری مرضی ہرگز پوری نہ ہو، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، میری تمجید، میری تابعداری میں ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس طرح ہم اس کی عبادت کریں، ورنہ عبادت بے معنی ہے۔ اگر خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہ کرے اور ہم اسے نہ جانیں تو ہماری عبادت نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں، یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے، رومیوں کا خط 1 اور اس کا 12واں باب ہے، اور اس کی پہلی 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اپنی رحمت کو ظاہر کیا ہے، اور اس کی رحمت کی وجہ سے پھر ہم اس کی جب عبادت کرتے ہیں، اسے جان کر، مرضی سے، خوشی سے، اپنے پیار اور اپنے عشق کا اظہار اس پر کرتے ہیں، تو اس کے لیے لکھا کہ بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ معقول عبادت یہ ہے، معقول عبادت خدا کی محبت کا اظہار ہے جو خدا نے ظاہر کیا ہے اور جو ہمارے دل میں اس کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا ہے، اور جنہوں نے اسے پہچان لیا ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت میں سب سے پہلی چیز خود انکاری ہے، خود ہی کو نثار کر دیتے ہیں اس پر، اور پھر فرمان برداری ہے۔ جیسا وہ فرماتا ہے اسے کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ تسکین اور وہ تسلی دل میں حاصل ہوتی جو بیان سے باہر ہے کہ میں نے خدا کا حکم مان لیا۔ بوجھ نہیں رہتا، خدا کا حکم ماننا پھر بوجھ نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے، بے حد خوشی ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اس نے اس طرح ظاہر کیا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے کلام کیا ہے۔ جب تک کوئی شخص کلام نہ کرے، نہ اس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے اور نہ اس کی خرابی۔ پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ رہنا پڑے، پھر آپ اس کی سیرت بھی جان سکتے ہو کہ اصل میں اندر سے یہ شخص ہے کیسا۔ کیونکہ دھوکہ دے سکتا ہے انسان دوسرے کو، بڑی اچھی باتیں کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کی بیوی سے پوچھنا چاہیے گھر جا کے یہ آدمی ہے کیسا، اس کے بچوں سے پوچھنا چاہیے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھنا چاہیے۔ میں بڑی اچھی باتیں یہاں کر سکتا ہوں، لیکن کلام سے آپ سن کے کہو کہ بڑی اچھی باتیں کہتا، ہو سکتا بہت اچھا آدمی ہو سکتا نہ ہو۔ اس لیے خدا نے دونوں باتیں کی ہیں، پہلے تو اپنے کلام کے وسیلے سے ظاہر کیا، طرح طرح سے لکھا، حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح اپنے کلام کے وسیلے سے وہ ظاہر کرتا رہا ہے۔ اور پھر وقت آیا جب انسان تیار ہو گیا، لکھا جب وقت پورا ہو گیا تو کلام مجسم ہوا۔ یہی کلام جو آواز میں اور زبان میں ظاہر ہوا ہے، جو کتاب میں آیا، جسے ہم پاک کتاب کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم کتاب کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ اس میں پاک باتیں، اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن وہ جو اس کتاب میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکا ہے، اس کا انتظام دیکھو، وقت آنے پر اس نے اپنے آپ کو زندگی میں ظاہر کیا، کلام مجسم ہوا، اور جب وہ جسم میں ظاہر ہوا تو اس کے 2 نام رکھے گئے، خدا نے اس کے 2 نام رکھے، بتایا کہ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے 2 نام رکھنا، ماں کو بتایا گیا، باپ کو بتایا گیا، نبیوں کو بتایا گیا کہ یہ نام رکھے جائیں گے۔ پہلا نام ہے امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے تو جسم،
لیکن اس جسم میں خدا کا وہ کلام ہے جو پاک ہے، جو خدا کی ذات ہے، جو اپنی ذات سے خدا ہے، اسے بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کی کوئی انسان کے ساتھ کوئی رشتہ پیدا ہوتا، توبہ توبہ، انجیل میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک روحانی نزدیکی، اس قربت کا نشان ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہ تو انسانی لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ اتنا قریب ہے وہ۔ اس کا ایک مقصد تھا، وہ آیا کلام جسم میں ظاہر ہوا تاکہ انسان جان سکے کہ خدا کو کس قدر نفرت ہے گناہ سے، اور شریعت میں، خدا کی شریعت میں جو خدا کی پاکیزگی ظاہر ہوئی ہے وہ انسان کی زندگی میں کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے، حکم کا تقاضا یہ ہے کہ جو نافرمان برداری کرتا ہے پاک خدا کی، وہ ہلاک ہوگا، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن اس کلام میں جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، خدا کی محبت بھی ظاہر ہوئی ہے، اور خدا اپنی محبت کا تقاضا اس طرح پورا کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ کلام کے وسیلے سے تمہیں زندگی ملتی ہے، اور زندگی اس طرح ملتی ہے کہ پہلے وہ زہر جو زندگی کا دشمن ہے وہ مٹایا جائے۔ وہ پیالہ میں پی لوں گا۔ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور اس نے، کلام نے، اس کی قوت نے جو صلیب میں ظاہر ہوئی ہے، اس دیوار کو ڈھا دیا جو انسان اور خدا کے بیچ میں ہے۔ اب خدا کی خواہش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اسے جان لیں اور پہچان لیں، بلکہ یہ کہ ہمارا اس کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہو جیسے میری روح کا میرے جسم کے ساتھ ہے۔ میں نے آج تک اپنی روح کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس بدن میں، اس مٹی کے بدن میں ایک روح ہے؟ میں نے تو آج تک اپنی شکل نہیں دیکھی، جو دیکھا وہ عکس دیکھا ہے، عکس ہے وہ شیشے میں میری شکل کا۔ میں نے تو اپنے جسم کی شکل نہیں دیکھی، جسمانی شکل نہیں دیکھی، آپ دیکھ رہے ہیں اسے۔ میں نے نہیں دیکھا اپنے آپ کو، یہ تو عکس دیکھا میں نے، تو اپنی روح کو میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن میری روح کا میرے جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اگر یہ مجھ میں سے جاتی رہے تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ پھر لوگ کہیں گے یہ لاش ہے، پھر مجھے لاش کہا جائے گا، مٹی کہا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ جس قدر جلد ہو سکے نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے، کہیں دفن کر دیا جائے۔ اتنا گہرا رشتہ ہے میری روح کا میرے ساتھ، اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ روحانی طور پر میری زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ میرا خدا کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہو، اور کلام اسی لیے جسم میں ظاہر ہوا۔ پہلے خدا نے کلام کیا ہے اور انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور پھر یہ بندوبست کیا ہے کہ اس کا روح، اس کا پاک روح ہمارے اندر بس جائے۔ اس کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے، روح القدس کے وسیلے سے، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے، یہ کیا رشتہ ہے؟ وہ کون ہے جو اندر آ کے بس جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اگر ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہو تو زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ ہماری زندگی کے ہر کام پر اس کا اثر ہوگا۔ کیا اثر ہوگا؟ ہر رشتے پہ اس کا اثر ہوگا۔ کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے بدن روح کے بغیر۔ خدا کے کلام میں جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے اس کا بہت ذکر کیا ہے، بہت سے نام اسے دیے گئے ہیں،
لیکن ایک بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی وہ 16واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت، 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انجیل نہیں ہے تو کہیں سے لے سکتے ہیں، میں اردو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ کہاں جاتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور پھر اگر ہم آگے پڑھیں تو 13ویں آیت میں لکھا ہوا، لیکن جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ، یہ باتیں غور طلب ہیں، اسے اچھی طرح سنیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کوئی آیت نکال لے اور اس سے پھر جو چاہیں مطلب نکالیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ سچائی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی کسی اچھے نتیجے پر اس طرح نہیں پہنچ سکتے، چاہے ہم کسی مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہوں۔ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، اسے سارے کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ جب وہ یعنی روح القدس یعنی روح حق آئے گا، اسے مددگار کا یا روح حق کہا ہے، وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا یسوع مسیح کہتا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا، حاصل مجھ سے کرے گا۔ میں ہوں مصدر، مجھ سے، میں اس پر ظاہر کروں گا، اور جو کچھ مجھ سے سنے گا وہ کہے گا، اور جتنی باتیں وہ مجھ سے سن کر کہے گا اس سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم پہچان سکو گے کہ میں کون ہوں۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھے سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یہاں 3 کا ذکر ہوا ہے، باپ کا ذکر ہے، اپنا ذکر کر رہا ہے خداوند یسوع، امانویل، خدا جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، یسوع جس کا مطلب ہے خدا چھڑانے والا، نجات دینے والا، چھڑانے والا خداوند یسوع، جس کے ہونے سے، جس کی حضوری میں ہم خدا کی حضوری میں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ روح القدس تمہیں بخشا جائے گا، میں جا رہا ہوں، وہ تمہیں آ کے جو کچھ تمہاری بساط کے مطابق میں اب سمجھا سکا ہوں، اسے دکھا سکا ہوں، تمہاری آنکھیں کھول دی، تمہارے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اب وہ آ جائے گا، اور یہی نہیں کہ تم مانو گے بلکہ تم بن جاؤ گے، وہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ، خدا کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہو جائے گا، جو کچھ میں نے صلیب پر کیا ہے اس کی وجہ سے، اور جو کچھ میں روح القدس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کروں گا، اس سے خدا کے ساتھ تمہارا ایسا رشتہ ہو جائے گا جیسے بدن کا روح کے ساتھ، اور یہ دونوں اکٹھے ہوں تو زندگی ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوں تو جان ہے، اندر قوت ہے، سمجھ ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طریقے سے خداوند یسوع کا کہنا یہ ہے کہ میں گناہ کو ہٹا کے، میں نے ہٹا لیا خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جیسے نبی یوحنا نے کہا یہ ہے خدا کا برہ، اور کوئی گناہ نہیں اٹھا لے جائے گا۔ وہ جو جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھیں جو بتائی گئی تھیں، وہ ایک عکس تھا اس بات کا، یہ ہے وہ برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ اس کی ذات میں ہے کہ گناہ کو اٹھا لے، اس لیے اٹھا سکتا ہے کہ خود گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خود پاک ہے۔ لکھا ہے نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا،
اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیوار توڑ دی گئی, دروازہ کھول دیا گیا, اب جو قبول کرتا ہے اس کے لیے ایک انعام ہے, اور وہ انعام یہ ہے, وہ اگلی منزل یہ ہے کہ روح القدس تمہاری زندگی میں بخشا جائے گا, اور یہاں لکھا وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. یہاں آئے دیکھیے, اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح یہاں کہتے ہیں 14ویں باب میں باپ سے درخواست کروں گا, وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یہ بات خدا یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے. یہ کوئی ایسا وعدہ نہیں جو سینکڑوں یا ہزاروں سال کے بعد پورا ہونے کو تھا. یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا وہ پاک روح ہے جس پر موت کا اختیار نہیں ہے کوئی, یہ ہمیشہ تک ساتھ رہے گا. جس طرح خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے اس پر موت کا کوئی اختیار نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں. شہید میں اور خدا یسوع مسیح میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. سارے شہیدوں کو, سارے بزرگوں کو جو سچ مچ خدا کی راہ پر راست بازی کی خاطر مرتے ہیں, انہیں میرا سلام. لیکن یہاں کسی شہید کا ذکر نہیں ہو رہا جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے. شہید کو یہاں تک اختیار ہے, اس سے آگے نہیں, لیکن وہ کہتا مجھے اسے لینے کا بھی اختیار ہے. بار بار جب وہ اس بات کا ذکر کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے آیا ہوں, فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں, ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا اور تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور اس نے یہ کہا تھا دیکھو میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. اسی طریقے سے وہ روح القدس کے لیے کہہ رہا ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوا اور مر گیا. یہاں لکھا ہے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. کیسی عجیب بات ہے, میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میرے پاس آؤں گا. روح حق کے بارے میں, اس مددگار کے بارے میں جس کے بارے میں خداوند کہہ رہا ہے کہ میرا جانا اچھا ہے, تمہارا دل غمگین نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو کام کلام کو کرنا تھا وہ ہو چکا. کلام جسم میں آیا ہے اور جسم کی ساری بدکاری اور گناہگاری کو اپنے اوپر لے کر اس نے اس سزا کے حکم کو ہٹا دیا ہے. پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, معافی کا یقین اور خوشی ان کے لیے ہے. اور اب روح القدس کے وسیلے سے, اس مددگار کے وسیلے سے کیا ہوگا کہ تم یتیم نہیں رہو گے اس دنیا میں. کبھی یتیموں کی طرح, تمہاری روح یتیم کی طرح اپنے باپ کو یاد کرنے کے لیے اس کی عبادت نہیں کرے گی. باپ کے ساتھ رفاقت ہوگی, وہ تمہارے اندر ہوگا, وہ تمہارے اندر ہوگا اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ لکھا وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے جب وہ آئے گا تب وہ وجود میں آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ روح القدس وجود میں آئے گا یا اس کا اظہار ہوگا, وہ اس دنیا میں آئے گا. وہ کہہ رہا وہ تو ہے یہاں, وہ تمہارے ساتھ ہے کیونکہ وہ مسیح میں ہے. اس نے کہا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے, کیونکہ یہ روح القدس ہے جس نے ایک کنواری کو لیا اور اس کے بطن میں, اس کے پیٹ میں ایک جسم پیدا کیا جس کا نام یسوع رکھا گیا, امانویل رکھا گیا. وہ روح ہے, روح القدس یہی کام کر رہا ہے. اسی روح القدس نے لکھا ہے کہ وہ اس کی ہدایت سے چلتا رہا. روح اسے بیابان میں لے گیا, ایسا لکھا ہے, تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. ایک انسان بن کے, انسان کی حیثیت سے, انسان کا نمائندہ ہو کر ابلیس کی ہر ایک آزمائش کا اس نے مقابلہ کیا ہے. لکھا وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا, سب بات, تو بھی بے گناہ رہا. دنیا میں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہوا. اور اس نے یہ کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ خدا کی پاک ذات ہے.
بدروحوں نے اسے دیکھا ہے اور کہا ہے یہ خدا کا قدوس ہے، نبیوں نے اسے کہا ہے یہ خدا کا وہ برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں ہے روح القدس تمہارے درمیان، میں نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا، اب تمہاری خدا کے ساتھ ایسی قربت ہوگی جسے وہی جانے گا جو اپنے آپ کو میرے سپرد کرے گا۔ خداوند کا نام مبارک ہو۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔